जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकिज़ा खान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि जो हमारा बलूचिस्तान का प्रोग्राम होता है, जो हम क्वेटा से आप सबके सामने पेश करते हैं। आप सबको बताती चलूँ कि इसमें हमेशा बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ होते हैं, उन पे बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो करंट हालात चल रहे हैं, उन पे बात करते हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू आप सबके साथ शेयर करें कि आने वाले टाइम में हम बलूचिस्तान को किस तरह लेके चलेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि एक ख़बर है जो कि आप सबके साथ शेयर करनी है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो कि ISKP के नाम से है, उन्होंने बलूच मुसल्लह तंजीमें जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का ऐलान किया है। और उनका ये भी कहना है कि ज़िला मस्तूंग में उनकी जो इनको जो बड़ा कैंप था उन पे हमला किया और तकरीबन 30 के करीब उनके जो जंगजू हैं वो मारे गए हैं। तो एक ख़बर थी, वो भी आप सबसे शेयर करनी थी। और दूसरी बात नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ, जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो है कराची के शहर में मतलब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है। इलाका जो है वो हज़ारा गोट है, उसमें एक फ़िगर जो है वो गिरफ़्तार हुआ है और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी दहशतगर्दों में, क्योंकि वो कराची का जो है वो एक सरगर्म कारकुन भी हम उन्हें कह सकते हैं और बड़ा एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहा है वहाँ पे और चीज़ों को ऑपरेट करता है, जो कि ज़किया इस्माइल के नाम से है। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी कार्रवाई के तहत और काउंटर टेररिज्म ने जो छापा मारा था गोदाम पे, तो वहाँ से ज़करिया इस्माइल जो है उनको ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया था। इसी बारे में नाज़रीन आप सबको थोड़ा-सा और बताती चलूँ कि ज़करिया इस्माइल जो है बीच में इंडिया भी गए थे। वो किसी मेरे ख़्याल में और नाम से पासपोर्ट वग़ैरह इनको इश्यू हुआ था, टिकट्स वग़ैरह, और उसके बाद वो इंडिया चले गए थे। साथ ही साथ मतलब जो उनके कनेक्शंस इंडिया के साथ हैं, और ये जो अभी खुजदार वाला वाक़या हुआ था उसमें भी आप सबको नाज़रीन बताती चलूँ कि तकरीबन खुजदार वाक़ये से मेरे ख़्याल में 10 मिनट पहले तकरीबन 3 मिनट और 41 सेकंड के करीब जो है वो कॉल उनकी रिकॉर्ड की गई है और इंडिया से उनके राब्ते थे। उनको प्रॉपर गाइड किया जा रहा था कि आपने कौन सी चीज़ कब किस तरह करनी है। तो ये हमारे लिए बड़ी ख़बर है कि ज़करिया इस्माइल को हमने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है और जो इंडिया है, जो उनके आका हैं, जिनके प्रॉक्सीज़ बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा जो है वो झटका भी है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आगे आएँगी, आप सबके सामने आएँगी और हम आप सबके सामने जो है वो लेकर आएँगे। नाज़रीन, सलमा यूसुफ़ज़ई मैडम जो है वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट हैं, उनसे भी बात करते चलेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्र है कि आप प्रोग्राम में आई और आपने अपना वक़्त दिया। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी ज़किया इस्माइल की कराची में इस तरह की गिरफ़्तारी और उनको ज़िंदा पकड़ना, और साथ ही साथ मतलब जितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वो एक कराची में उनका जो है वो हाई लेवल का जो है वो ऑपरेटर था, क्या कहेंगी? अगर इसको कहा जाए कि एक और मार्का पाकिस्तान ने कर लिया है, तो ये बोलना कम नहीं होगा कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जो हम कह रहे थे कि DGI SPR की एक उन्होंने उसमें कहा था कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी ऑपरेशंस करते हैं उसकी ख़बर हम कॉमन पब्लिक तक को पहुंचने भी नहीं देते हैं। Exactly. तो आपकी ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, अगर इसमें ज़िक्रिया का पकड़ लेना या उसको उसके उसके इन्वॉल्व होने का जो रॉ के साथ है, इंडिया के साथ है या फितना हिंदुस्तान के साथ है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी तरफ पे इनको सिर्फ एक क्लियर पैगाम ये देना है, सिर्फ क्लियर पैगाम ये देना है कि स्टेट कहाँ पे नहीं है। स्टेट आपकी माँ है। माँ को घर से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। जब आपकी माँ आपको एक डायरेक्टिव दे रही है, एक नैरेटिव दे रही है, एक बात कर रही है, तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा। आप अपने लिए माँ के होते हुए दूसरा बाप ढूंढ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। और फिर जो आपके साथ स्टेट करेगी, वो तो अभी ये बंदा ज़िंदा पकड़ा गया है तो शुक्र करें कि ज़िंदा है। अभी देखें, इससे देखें कितनी मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती है। ये गैंग जो था, ये सिर्फ कराची में सरगर्म अमल नहीं था, इसने बलूचिस्तान में आके अपने सारे ऑपरेशंस, अपनी सारी चीज़ों को एक्टिव करना था। और बिफ़ोर एक्टिवेशन वो अगर अरेस्ट हो गया है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं, तो बलूचिस्तान में बहुत हद तक दहशत गर्दी को और ये दहशत गर्द तंजीमों को या ये जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनको बहुत हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है और होगा भी। ठीक। सलमा मैडम, दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, जैसे मैंने पहले इस चीज़ का ज़िक्र किया कि बलूचिस्तान में, हमारे पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं वो काम करी। बलूचिस्तान में डिफरेंट तंजीमें हैं जो एक्टिव हैं, ठीक है। कराची साइड में और KP के साइड में देखिए वो अलग अलग तंजीमें हैं जो वहाँ पे एक्टिवेट हैं और दहशतगर्दी जो है वो कर रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मारंग जो है वो भी एक फ़िगर हैं, ठीक है, BYC की एक फ़िगर हैं, दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनके राब्ते, उन बारे में आप क्या कहेंगी कि मतलब ऐसे लोगों के साथ उनके राब्ते
رابطے جیسے بھی واقعہ ہوا تھا یا ٹرین والا حادثہ تھا یا پھر جعفر ایکسپریس والا حادثہ جو تھا وہ ہوا تھا، ان میں ان کی خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے کہ مطلب وہ خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے؟ اور بیچ میں اگر ہم یہ بات کریں کہ مطلب مارنگ جیسی خاتون، ٹھیک ہے، جو کہ ٹھیک ہے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور BYC کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، باہر ملک میں ان کے رابطے اور یہ ان کا کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں نے اپنی جو تعلیم تھی وہ کپڑے بیچ کے ایگزیکٹلی وہ کر لی، تو کیسے چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے ابراڈ جانا مطلب دیٹ از ناٹ دیٹ مچ ایزی. ہاں یہ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ نہیں ہے. یہ میرے خیال سے بلوچستان کے ہر بندے کا ایک سوال ہے کہ ایک بندہ آپ نیو یارک میں پیس ایوارڈ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور نیو یارک کی 20 گھنٹے کی فلائٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے چارجز کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس آپ کے تعلیم کے وہ جو صرف فیس کے اخراجات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، آپ لوگوں نے اپنے زیور بیچے ہیں، کپڑے بیچے ہیں، آپ نے اپنے گھروں کو گروی رکھا اور پھر جا کے آپ نے اپنی بیسک ایجوکیشن پوری کی ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ جا کے نیو یارک اور امریکہ سے اپنے ایوارڈز لینے کے لیے جا رہے ہو تو کوئی نہ کوئی تو ہے پیچھے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ سپورٹ بھی آپ کو میں نے اپنے پچھلے والے اس میں بتایا تھا یہ کہ ایک موبائل فون کا فرینزک ہوا جو کہ ایک دہشت گرد کا موبائل ہے اور جو کہ ڈائریکٹلی لنک تھا آپ کے انڈیا کے کسی میجر کے ساتھ، جو کہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو اسمال تھریش ہولڈ میں جو ہے وہ ریمیٹنسز بھجوائیں گے، آپ کو ایک دم سے ایک جھٹکا کر کے کروڑوں روپے نہیں بھجوائے جا سکتے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بھجوائیں گے تاکہ اسٹیٹ آف پاکستان کو اور بدھو بنایا جا سکے اور الو بنایا جا سکے کہ وہ سمجھے کہ یہ آپ کو نا کسی امداد کے تھرو آ رہی ہے، آپ کو مدد مل رہی ہے. لیکن وہ مدد دہشت گردی کی مد میں یوز ہو رہی ہے. ہم ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے بہبود کے لیے ہی کام کرنا ہے. جب ہم ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، ہم کسی اور فارن کنٹری سے فنڈنگ مانگ رہے ہیں تو اس کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو ابھی اچھی بات یہ ہوگی ہے کہ یہ میری ایک ریسرچ تھی، اس کے میں مجھے پتہ لگا کہ آپ ابھی جتنی بھی فنڈنگ لیں گے، جتنا بھی آپ کو گرانٹ ملے گا FDI کے تھرو، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی گرانٹ مل رہی ہو، آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس کی اپروول لینی ہے. ٹھیک ہے، اس اپروول کے بعد کیا ہوگا کہ چیک اینڈ بیلنس ان پہ برابر ہو جائے گا. جہاں تک بات یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کے 76 کروڑ روپے یا 75 کروڑ روپے آپ کے دو اکاؤنٹس میں موجود ہیں، سگریچری اتھارٹی آپ ہو، تو وہ تو میں نے نہیں ڈالے ہیں نا، وہ تو کہیں سے آئے تو ہیں. جس روٹ سے آئے ہیں وہ روٹ بھی ہمیں پتہ ہے اور اس روٹ کو ملاتے ہم پہنچ گئے ہیں بندے تک. بلوچستان میں امن کی خرابی کے لیے اگر کسی پبلک فگر کو، کسی انفلوئنسر کو یا کسی ایسے بندے کو پکڑا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو یہ غدار ہیں. ٹھیک ہے، اور ہسٹری میں ان کا نام غدار لکھا جائے گا، وفادار نہیں لکھا جائے گا. آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور وہ اس لیول کی غداری کر رہے ہیں کہ پیسوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، پیسوں کے لیے شہریوں کو مار رہے ہیں، غریب بچوں کو، عورتوں کو نشانہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کر رہے ہیں، مزدوروں کو کر رہے ہیں. آپ ڈالیں نا کسی پبلک فگر پہ ہاتھ، تب ہم مانیں آپ کو. جائیں نا کسی کے ڈیرے پہ، کسی ایوان صدر میں گھس کے دامنے جا کے اس کو ٹارگیٹ کر کے آ جائیں. آپ جاتے ہیں ایک حجام کو مارتے ہیں اور بولتے ہیں میں نے اپنا غم اپنی خندس نکال دی. نہیں، تو کوئی وہ نہ ہوا نا. آپ کا مقابلہ کرنا ہے تو مقابلے والے بندے کے ساتھ ہی مقابلہ کریں. آپ اگر اسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر اسٹیٹ کو فیس کرنے کا بھی آپ میں ہمت ہونی چاہیے، وہ اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ آپ اسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک، میڈم سلمیٰ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں اگر اس طرح کے لوگ اٹھ کے ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں اور بدامنی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. مارنگ ابھی بھی جو جیل میں ہے ان کے بہاف میں مطلب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ان کی مطلب تنظیم جو ہے وہ جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اور اپنے جلسے وغیرہ کر رہی ہے، ان کا جو ایک ایجنڈا ہے لاپتہ افراد، مسنگ پرسنس، ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ مطلب بہت سے ایسے لاپتہ افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ ہیں، لیکن وہ پتہ لگ گیا ان کا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں وہ سب دہشت گرد. اصل میں وہی سر میں چاہ رہا ہے، اصل میں وہی ہے. بلوچ جگتی کمیٹی جو ہے اس کا موٹو غلط نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بندے لاپتہ ہو رہے ہیں. جو لاپتہ افراد ہیں اس کے لیے اس کی موٹیویشن بالکل صحیح تھی. یہ ایک قوم پرست خاتون ہے اور ایک اچھے ایجنڈے کے ساتھ چل پڑی تھی. لیکن اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بیچ میں جا کے کسی اور کے ساتھ جب لنک ہو رہا ہے، آپ کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی فنڈنگ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کے آپ ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہی ہیں، آپ اس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہیں، تو آپ بیچ میں جو ہے وہ بھٹک گئی ہیں. جہاں تک لاپتہ افراد کی لاشوں کا بات کی جاتی ہے، آپ کے جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہی جو آپ کے پوسٹر بنے ہوتے ہیں لاپتہ افراد کے، وہی پوسٹر جو ہے وہ آپ کی لاشیں نکل کے آ جاتی ہیں. اور پھر آپ ڈیمانڈ بھی یہ کرتی ہیں
کہ یہ جو لاشیں آپ کی ادھر ہمارے پاس موجود ہیں، اسٹیٹ کے پاس موجود ہیں، وہ بی وائی سی کو دی جائے. بی وائی سی نے سب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے یا وارثین بی وائی سی ہے ان کی. جو وارث ہے، وارث کو وراثت کے تحت ہی لاش ملتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ تو ایک قانون کہتا ہے کہ اگر میرے گھر میں کیجولٹی ہوئی ہے، میرے گھر میں کوئی افراد کسی کا قتل ہوا ہے اور وہ اسٹیٹ کے پاس ہے، تو میں لواحقین کی وہ ڈیڈ باڈی لینے کے لیے میں جاؤں گی. میں کسی تھرڈ پارٹی کو، میں ہمسائے کو جگا کے نہیں بولوں گی کہ جائیں. میں کسی جاگیردار یا کسی میر یا وڈیرے کو نہیں بولوں گی جا کے میرے بھائی کی یا میری ماں کی یا میرے بھائی بہن کی لاش اٹھا کے لے آؤ. میں خود وارث ہوں، میں آن کروں گی اس کو کہ یہ میری ہی ڈیڈ باڈی ہے، آپ مجھے دے دیں. آپ تھرڈ پارٹی ہو کے کیسے اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ میڈم آپ نے ایک بات کی ایجنڈا کی کہ مطلب اسٹارٹنگ میں مطلب ان کا ایجنڈا جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ غلط نہیں تھا. اگر ایک گروپ بنتا ہے یا کوئی تنظیم بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کا مطلب ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اس کی بنیاد، جب ایک چیز کی بنیاد ہی آپ نے غلط رکھی ہے تو وہ آگے جا کے کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو آپ کیوں کہتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ان کے جو لوگ تھے اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہے تھے، ان کا یہ تھا مطلب ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دس اینڈ دیٹ، اور اس کے بعد وہ بھٹک گئے. مطلب ایک بندہ جو اٹھ کے آتا ہے اور اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ عورت جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، یہ ایجوکیٹڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹری کی ڈگری اس کے پاس ہے اور یہ اسٹیٹ کے پیسوں سے ہی پڑھ کے یہاں تک پہنچی ہے. ایک پڑھی لکھی باوقار خاتون جو ہے وہ ایک ایجنڈا بناتی ہے اور وہ ایجنڈا سمپل یہ تھا کہ میں لاپتہ افراد کے لیے اپنی وائس اٹھاؤں گی. اب رائٹ ٹو اسپیچ کا تو سب کے پاس وہ ہے کہ آپ بول سکتے ہو، اسٹیٹ کے خلاف بھی بولو گے، وہ بھی اس کے حق میں بھی بولو گے. لیکن جہاں تک بات تھی کہ رائٹ ٹو اسمبل ہے، ان کو ایک جگہ محدود کر کے رکھا گیا کہ آپ نے وہاں تک اپنے جلسے جلوس کرنے ہیں، ٹھیک ہے. لاپتہ افراد کا ان کا بالکل وہ صحیح ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو احتساب کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. ایسے ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا. اگر کوئی قصوروار ہے اس کو لاؤ سامنے کھڑے کہ ہمارے پاس عدلیہ ابھی بھی بیٹھی ہے. اور عدلیہ کس لیے بیٹھی ہے؟ عدلیہ نے وہ کالی پٹی نہیں باندھی کہ وہ بالکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی. عدلیہ نے ان کا احتساب کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اگر دہشت گرد تنظیم سے ہو تو آپ کے لیے ایلیگیشن یہ لگ رہی ہے، آپ کی سزا اتنی ہے. تو میڈم اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے نا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب ایک ایجوکیٹڈ خاتون اٹھ کے اگر اس طرح کی کوئی بات کرتی ہیں، بہت سے لوگ ہیں. اب آپ شری بلوچ کو دیکھ لیں، وہ بھی ایجوکیٹڈ تھیں، وہ سوسائڈ بومن نکلیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اسٹیٹ تو ان کو سامنے کہہ رہا ہے کہ آپ کے جتنے لاپتہ افراد ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. وہ تو ہم ان کو کلیئر بتا رہے ہیں کہ آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، آپ اس چیز پہ آئیں، آپ اس چیز کو مانیں. لیکن اس کے بعد بھی اگر ان کی آواز وہی ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شی سوشل ایکٹیوسٹ اور لاپتہ وہی تو کہہ رہی ہوں. پہلے میں اس کا ایجنڈا بالکل کلیئر تھا. جتنے سالوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنے سارے کام کیے ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ کیے ہیں. بیچ میں اگر یہ بٹکی ہے یا بیچ میں اس کو جو فنڈنگ ملی ہے یا بیچ میں یہ فتنۃ ہندوستان کے ساتھ لنک ہو گئی ہے تو اب اس کو بھگتنا پڑے گا. اب تو اس کو بھگتنا پڑے گا اس چیز کو، کیونکہ اب اسٹیٹ بھی بالکل خاموش نہیں رہے گی. اسے منہ توڑ جواب دینا ہے ان چیزوں کو کہ آپ پاکستان کے باشندے ہو کے، بلوچستان کے قومیت میں ہوتے ہوئے آپ اپنے ہی قوم کو، اپنے ہی عوام کو، اپنے ہی اثاثوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ بھٹک چکے ہیں نا. جہاں آپ کی بات تھی، آپ کی موٹیویشن تھی، جہاں پہ آپ نے حق کی بات کرنی تھی، حق پہ ہم بھی حق میں آپ کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے. بلوچ یکجہتی کمیٹی اس سال سرگرم میں عمل نہیں ہوئی ہے، یہ کئی سالوں سے تھی، ٹھیک ہے. جب وہ چائلڈ ہوڈ میں تھی اس وقت سے ہی اس کا وہ چل رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ کام کروں گی. بی ایل اے سے تو اس کا تعلق وہ کہہ رہی ہے ہی نہیں، ڈینائی کر رہی ہے نا، بی ایل اے سے تعلق نہیں ہے. لیکن جبکہ اس کا اپنا والد بی ایل اے میں تھا، غفار صاحب کو جو ہے وہ بی ایل اے نے خود مارا ہے. اس لیے مارا گیا وہ کیونکہ اس نے غداری کے ایلیمنٹ وہ کیا تھا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں بی ایل اے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ادھر بی وائی سی کے ساتھ اس کا لنک بن رہا ہے. لاپتہ افراد ہی آپ کے دہشت گرد ہیں. ان شارٹ اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ یہ بات جو ابھی کر رہی ہے کہ میں صرف اپنے ایک موٹیو لے کے آ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے لاپتہ افراد کے بارے میں مجھے بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں. اسٹیٹ اس کو جواب دے گی. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہتھیار اٹھانا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں، بات کریں. ہمارے ساتھ مذاکرات کے راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. ہماری پاکستان کی گورنمنٹ یا اسٹیٹ اتنی پاگل نہیں ہے کہ ہر ایک دوسرے بندے پہ بندوق لے کے اس کو مارنا شروع کر دے گی. ہر جگہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ ہر جگہ آپ جو ہیں
مصلحت کے تحت راستہ نکالیں. جہاں پہ تلوار اٹھانی ہے تلوار اٹھائیں, جہاں پہ بات کرنی ہے بات کریں, جہاں پہ اپنا غصہ دکھانا ہے اپنا غصہ دکھائیں. اب آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے نا, مشکوک قسم کی حرکتیں کر کے آپ ابھار رہے ہیں, ہمارے جذبات کو ابھار رہے ہیں. بچوں کو, عورتوں کو, ان طالب علموں کو جنہوں نے آپ کا فیوچر سنبھالنا ہے, ان کو آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بالکل اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہو. اسٹیٹ کو جواب دو. میڈم, پرو اسٹیٹ اینڈ اینٹی اسٹیٹ, ٹھیک ہے, ان میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہو گئی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے سے ہی اینٹی اسٹیٹ تھیں یا ابھی جا کے بنی ہے. پرو اسٹیٹ تھی وہ پرو اسٹیٹ تھی. اسٹیٹ کا ساتھ دے رہی تھی, اسٹیٹ کے فنڈس پہ پل رہی تھی, اسٹیٹ کے یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, اسٹیٹ سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا. اس وقت وہ پرو اسٹیٹ تھی. اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ہوتی تو شاید اس کی تعلیم بھی باہر کی ہو جاتی, شاید یہ بہت پہلے بھاگ چکی ہوتی. وہ اسٹیٹ کا اس وقت تک ساتھ دے رہی تھی جب تک اس کو پتہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ آج کل کی جو دنیا ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کہ وہ چمک دمک والی اور کسی کو کمپنسیشن دینے والی, کسی کو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا, کسی کو کوئی چیز نظر آئے گی کسی چیز میں تو وہ اسی کی طرف بھلکے گا. کہ آپ کو کسی کو وہ انسینٹیو دینا پڑتا ہے. آپ بغیر انسینٹیو کے کسی سے کوئی کام نہیں کریں, مفت میں کوئی کام نہیں کرتا. اگر اس کی BYC بنی ہے, اس وقت بنی تھی جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آج BYC اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہی ہے تو اس کے پاس کچھ ہے. وہ پرو اسٹیٹ تھی تو اینٹی اسٹیٹ میں آنے کے لیے اس کو سپورٹ جس نے کیا ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی ہوئی بات ہے. میڈم, پاکستان ہمارا جو ایک اسٹیٹ ہے, جو ایک ریاست ہے, آپ اس میں پڑھ لکھ کے آپ اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی تو کہہ رہی ہوں. آپ اس کے میں نے سب سے پہلے ورڈ میں بول دیا تھا کہ غدار کا نام پاکستان میں غدار لکھا جائے گا, وفادار نہیں لکھا جائے گا. آپ وفاداری اس وقت کرتی ہیں کہ آپ BYC کا جو ایجنڈا تھا BYC کے ایجنڈے پہ ہی چلتی, ٹھیک ہے. آپ حملہ کرنے کے بعد بولتی ہیں. اچھا, ایک جگہ ایک صحافی نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی پنجابی مر جاتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. اس نے کہا میں پنجابی کی لاش کے لیے نہیں جاؤں گی. کیوں نہیں جاؤں گی؟ اگر آپ ہیومن رائٹس پہ بات کر رہی ہیں, وائلیشن ہو رہی ہے, تو پنجابی کیا انسان نہیں ہے؟ اس کی لاش لینے کے لیے آپ نہیں جاؤ گی. صرف آپ بلوچوں کے لیے کھڑی ہو. BYC کا مطلب صرف بلوچ یکجہتی کمیٹی نہیں ہونا چاہیے, وہ پاکستان یکجہتی کمیٹی ہونا چاہیے تھا. کہ آپ پاکستان کے لیول پہ آ کے بات کرتی اور بولتی ہے کہ یہ بھی میرا ہی باشندہ ہے, یہ بھی میرا ہی انسان ہے, یہ بھی میرا ہی قوم کا بندہ ہے. آپ کے علاقے میں کوئی بھی بندہ جا کے بڑے فری اور اس سے جا کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, کوئی کام ہی نہیں کر سکتا, تو پھر کیسے ہم کہیں کہ پرامن ہے؟ اور پرامن ہوتے ہوتے جب ہم کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ہم پرامن ہو رہے ہیں, تو وہیں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی دہشت گردی کوئی نہ کوئی ایسا سرگنا سر اٹھا لیتا ہے. آپ لوگوں نے, ہمارے نوجوانوں کو ایک ریسرچ کہہ رہی ہے کہ آپ کے PhD MPhil لیول کے لوگ سرمچار بنے ہوئے پھر رہے ہیں. اور وہ پڑھے کہاں سے؟ بلوچستان یونیورسٹی سے, بلوچستان کی HSC کے ریکگنائز یونیورسٹیز سے پڑھ کے وہ بچے یہاں سے گئے. تو ان کو اس چیز پہ ابھارنے کا مقصد, ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو ہی مل رہا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ اندر سے مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں. میڈم, اس بارے میں کیا کہیں گے کہ مطلب جہاں پہ HSC کی بات آتی ہے اور ہماری یونیورسٹیز کی بات آتی ہے, ابھی جو مطلب حالات بنے ہیں یا چیزیں جس طرف گامزن ہیں جا رہی ہیں, آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب ہماری جو ایجوکیشنل جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, چیزیں ہیں, ان میں مطلب بڑے بڑے پروفیسرز ہیں اور بڑے بڑے جو لیکچررز ہیں, وہ اگر بیٹھ کے آپ کا برین واش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مطلب ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارا کل کا مستقبل ہے, ٹھیک ہے. اگر ان کو ہی ہمارے جو بڑے ہیں وہ خراب کر دیں تو ان کے لیے مطلب کیا اسٹیپ ہونا چاہیے؟ ایکچولی میں ہمارے HSC ریکگنائز جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, یہ جتنے بھی ادارے جو تعلیم کی فروغ کے لیے کام کریں, ان کے اندر ہمارے جو لیکچررز ہیں وہ یہ رول ادا نہیں کریں. برین اسٹارمنگ جو ہوتی ہے ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپ سے ہوتی ہے. آپ نے BSO کا نام سنا ہوگا, PSO کا نام سنا ہوگا. بلوچستان میں جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں, جو اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں ہوتی ہیں, یہ انہی تنظیموں کے اندر ہی اندر ان کی برین اسٹارمنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. بلوچستان یونیورسٹی کا میں خود کئی بار جاتی ہوں آتی ہوں, کیونکہ میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں اور میں پڑھتی ہوں وہیں پہ, اور میں جا کے وہاں کی لائبریری بھی یوز کرتی ہوں. میں وہاں کے جا کے ایک سراؤنڈنگس میں بیٹھ کے آتی ہوں. میں اپنی پرسنل آبزرویشن بتاؤں تو وہاں کا کوئی ٹیچر اتنا وہ نہیں ہوگا کہ وہ جا کے بولے گا کہ یار تم آج بندوق اٹھا کے چلے جاؤ.
ٹھیک ہے. ان کے پیچھے بہت بڑی گیم ہوتی ہے, ایک لابی ہوتی ہے. یہ راتوں میں بیٹھ کے راتوں رات بیٹھ کے اپنی ڈیسائڈ کر لیتے کہ یار مجھے اس طرف سے نکلنا ہے, اس طرف پہ جانا ہے, اس چیز میں مجھے فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے. اب بات یہاں پہ فائدے نقصان سے نکل چکی ہے. وہ اپنا فائدہ نقصان نہیں سوچ رہے ہیں, انہوں نے اپنے تو سروں پہ کفن باندھ دیے ہیں, وہ تو اپنے فائدے نقصان سے تو چلے گئے ہیں, مگر وہ کس قدر نقصان اسٹیٹ کو پہنچا سکتے ہیں یہ ان کی موٹیویشن ہو چکی ہوئی ہے. اس کو روکنا ہے. اس میں پھر ہمارے اساتذہ بہت ایک وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں, وہ اویئرنیس کروا سکتے ہیں, وہ ان کو بٹھائیں. یہ جو بچے ہم سے ناراض ہو چکے ہیں, جو بچے بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم محروم رہ گئے کسی چیز سے, تو وہ محرومیاں ان کی دور کرو نا, ان کو بٹھاؤ. اس میں ہماری گورنمنٹ, ہماری سرکار بہت ہی اچھا رول پلے کر سکتی ہے. ہمارے یہی اسٹوڈنٹ جو یہاں سے پڑھ کے باہر سرمچار بن کے تلوار اٹھا کے بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, تو ان کو ادھر لے جانے کے بجائے یہیں پہ ایک پلیٹ فارم دے دو, یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کر دو, یہاں پہ ان کو ٹریڈ دے دو, یہاں پہ ان کو بزنس دے دو, یہاں پہ ان کو اپروچ دے دو, پازیٹیو اپروچ دے دو, تو وہ کیوں جائیں گے اس چیز پہ. میڈم آپ کی یہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو مطلب ان کی محرومیاں ہیں, احساس محرومیاں جو ہیں وہ ان کی دور کرنی چاہیے, مطلب کیسی محرومیاں ہیں وہ آپ تھوڑا سا مجھے ایلوبریٹ کر دیں, تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. بہت ڈبیٹ ہو جائے گی اس پہ, میں کروں گی بات اس پہ, اور یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. اگر میں بات کرتی ہوں بلوچستان میں سوئی گیس کی, ٹھیک ہے, سوئی گیس میں کتنے ملازم بیٹھے ہیں, اس میں کتنے بلوچ ہیں, کتنے پشتون ہیں, پتہ ہے نہیں. باہر کا بندہ آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, اپنے ہی قوم کے لوگوں کو, اپنے مقامی لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ریکوٹک کا اتنا بڑا پلان چل رہا ہے جس پہ ہمارے پاس صرف ایک شفٹ میں 300 سے 400 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, مقامی لوگ بہت کم ہیں اس میں, ٹھیک ہے. آپ کی ہیومن ریسورس اتنی نکلے گی اگر آپ یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگا دیں, آپ یہاں پہ کوئی اکنامک زون بنا دیں, آپ یہاں پہ انڈسٹرائزیشن کر دیں, آپ یہاں پہ کوئی فیکٹریز لگا دیں, انہی قبائلی لوگوں کو, انہی مقامی لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. بلوچستان پاکستان کا 42% ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا, ساری دنیا کو پتا ہے. میڈم اکوموڈیٹ کیسے ہوں گے, مطلب اگر آپ اسکول بنا رہے ہیں تو وہ اسکول آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اسکول نہیں, ابھی یہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہوئی تھی کہ مطلب آپ نے کہا کہ مطلب سوئی گیس میں جو ہے وہ مطلب باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے جو اپنے لوکلز ہیں وہ یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں. جب ایک بندے کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے, وہ ایجوکیشن ہر چیز مطلب ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, اگر آپ اتنے کوالیفائڈ ہیں تو آپ ایک پوسٹ پہ بھی آ سکتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی آ کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں, آپ کو اسکول بنا کے دیں, آپ کو روڈز بنا کے دیں, آپ انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو بم پھینک کے مطلب چیزوں کو خراب تباہی کر رہے ہیں, تو کیسے آگے جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو آپ کے سرمچار بیٹھے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, میں ان کی بات نہیں کری, جو سرمچار جو بیٹھے ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ وہ آئیں. ان کو تو اسٹیٹ نے بولا ہے کہ آپ آئیں. ہاں تو وہی تو کہہ رہی ہوں, اگر وہ ابھی بھی مذاکرات کی بات پہ نہیں آ رہے ہیں, وہ ابھی بھی نہیں آ رہے ہیں, تو ان کے درمیان میں ابھی بھی ہماری ایجنسیز اس قدر ایکٹیو ہیں کہ وہ اس بچے تک, اس لڑکے تک, اس فیمیل تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ جو ابھی اگلے اب کسی پلان میں یوٹیلائز ہونے والے ہیں, وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور بہت سارے ایسے ایویڈنسز ہیں ان کے پاس کہ جن کو انہوں نے اس راستے سے جو بھٹک گئے تھے ان کو پراپر وے پہ لے کر آ گئے ہیں. اب بات وہی آ رہی ہے کہ ہم نے الٹریٹ بندے کو تو اکوموڈیٹ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کرو تو کلاس 4 میں لے کر آؤ نا, چوکیدار تو لگا سکتے ہو, ڈرائیور تو لگا سکتے ہو, پی این تو لگا سکتے ہو, کیا وہ بھی ان کا حق نہیں ہے؟ آپ کا بندہ گھر پہ 5 بندے کھانے والے ہیں, بےروزگاری اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ کچھ کھا پینے کے لیے وہ نہیں ہوتے. انسینٹیو ان کو مل رہا ہے ₹1,00,000 کا, جا بندوق اٹھاؤ, پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ, بندوق کو مارو. ₹1,00,000 ایک بندے کو مل رہا ہے, اس کا گھر تو پل رہا ہے نا. میڈم آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ظرف کی بات ہوتی ہے کہ مطلب اگر کسی کو 1000 ملتے ہیں, 500 ملتے ہیں, بہت اور بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو کبھی اسٹیٹ کے خلاف نہیں گئے. مطلب ان کا صرف ایک یہ نعرہ کہ مطلب ہمیں احساس محرومیاں ہیں تو ہمیں جابس نہیں مل رہی, دس اینڈ دیٹ, تو ہم اسٹیٹ کے خلاف جائیں گے. ہاں, محرومیوں کی بات جہاں تک کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی پوزیشنس پہ جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے پنجابی بٹھائے ہوئے ہیں. یہ ان کا ایک جو پرسیپشن نکلتا ہے کہ پنجابی بیٹھا ہوا ہے, مسلط کر دیا گیا ہے ہم پہ. وہ ان کی ایک اندر سے میں نے کہا ایک چیز نکلتی ہے کہ اینٹی پنجابی بلوچستان ہونا چاہیے. ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. پنجابی بھی DGISPR کا جو ابھی بیان آیا تو اس میں کہا تھا کہ 30% سے 40% بلوچستان میں ہے, 30% پشتون ہے. سو ریسٹ آف 30% جو ہے وہ آپ کا پنجابی, ہزارہ اور منارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے 40% پہ جتنا پرسنٹیج بنے گا آپ کو وہ مل رہا ہے ہائر سیٹس پہ. کمشنر ہو گیا, ڈپٹی کمشنر ہو گیا, آپ کے ایجوکیشن لیول پہ جتنی VCs ہو گئے, جتنے بڑے لیول کے لوگ ہوں گے, ان پہ تو آپ کا حق مل رہا ہے. جہاں پہ یہ چھوٹے ہوئے طبقے کی بات کی جا رہی ہے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایلیجبلٹی میں آتے ہی نہیں ہیں, کہ ہم ان کو بٹھائیں اس چیز پہ, اسکلز دے دیں, ٹھیک ہے.
اسکلز دے دیں ان کو، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ اسکل ڈیولپمنٹ میں ان کے کام کریں، فائنینشیلی ان کو اتنا سپورٹ کر دیں کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کوئی کام شروع کر لیں. کس چیز کی کمی ہے اسٹیٹ کے پاس؟ اسٹیٹ جو ہمارا میجر پارٹ ہمارے بجٹ کا جو ہے وہ اس پہ لگا رہی ہوتی ہیں، اپنی فورسز کی اس پہ لگا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو ہے ڈیفینس پہ اتنا لگنا ہے. ٹھیک ہے لگے، ہاں وہ ہمیں ڈیفینس بھی کرے، ہمیں بچا بھی رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے آج اگر میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں سیف تھی، تو میں یہاں پہ پہنچی ہوں، میں بات کر رہی ہوں نا. آپ بیٹھی ہیں تو آپ سیف تھی تو یہاں پہنچی ہیں. کوئٹہ میں، اندرونی کوئٹہ، یہ لوگ حالات اتنا نہیں بگاڑ سکتے ہیں جتنا یہ آؤٹ سائڈرس پہ کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا پہاڑی علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے، جہاں پہ یہ لوگ شیلٹر لے سکتے ہیں. ان علاقوں میں بہت ہی جامع طریقے سے، بہت ہی پیسفل طریقے سے میں جا کے اپنے آپریشنس کرنے ہیں، لوگوں کو بٹھانا ہے، بات چیت کرنی ہے، اور تنازعات جتنے بھی ان کے ہوں گے وہ مذاکرات کے تحت ہی ہو سکتے ہیں. یہ ان کی عقائد کی اور یہ ان کے حقوق کی جنگ ہے. یہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، آپ ان کا حق لے کر آئیں، سامنے بٹھائیں. ہمارے پاس بھی اتنے بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے حقوق بیان کر کے بتا دیں گے کہ آپ کا حق کدھر ہے کدھر نہیں ہے. کلیئر کریں نا. اب وہ کلیئر نہیں ہے تو وہ کرے گا کیا؟ وہ بندوق اٹھائے گا، تلوار اٹھائے گا، مار کے آ جائے گا کسی میڈم کے. لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ IN کے ایجنڈے میں بھی، ویسی کے ایجنڈے میں یہ بھی چیز مینشن تھی یا ابھی آئی ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا جو ہمارے نئے جوان ہیں ان کو آگے کر کے ان پہ ایک تو سیاست ہوگی، اور اپنے دوپٹے خود لوگوں سے پاڑ کے یا اتروا کے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ان کی یہ میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں اپنے ذکر کیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ فیمیل از جسٹ اے پلے کارڈ فار دیم. وہ پلے کارڈ کھیل رہے ہیں، عورت کو مظلوم بنا کے، اس کی مظلومیت کو آگے لا کے بچوں کو مظلوم بنا کے، یا بولتے ہیں کہ یہ تو معصوم ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. لاسٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اگر بڑے بلاسٹ ہوئے ہیں تو اس میں خودکش بمبار فیمیل ہی ہیں، برقع پہن کے آ جاتی ہے. آپ فیمیل کو دیکھ تو رہے ہو کہ یار وہ پڑھی لکھی خاتون ہے اور وہ آ رہی ہے، وہ کیوں کر رہی ہے ایسا، اس کو تو اسٹیٹ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، آپ کی فورسز کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یار وہ کس نیت سے آ رہی ہے. سو عورت کو مظلوم بنا کے، اس کا دوپٹے، اس کے برقعے کو غلط استعمال کر کے، یہ لوگ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی مظلوم ہیں، ہم مظلومیت کی طرف ہے. لاسٹ ٹائم بھی میرا بات یہی تھی، میری اصل میں مدعا یہی تھا کہ اگر آپ مرد ہو تو مرد کی طرح مرد سے آ کے بات کرو، اور اگر آپ عورت ہو تو عورت کے سامنے آ کے عورت کی طرح بات کرو. عورت میں اللہ نے نزاکت رکھی ہے، اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. اگر اس کو آپ سیدھا کرو گے تب بھی ٹوٹے گی، اور اگر اس کو ٹیڑھا رکھو گے وہ ٹیڑھی ہی ہوگی. تو آپ اس کو جتنا بھی برین واش کر لو، جتنا بھی آپ اس کو پکا دو، بتا دو، اس کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو وہ اسی چیز کو ہی سمجھے گی. تو BYC عورتوں اور بچوں کو جو استعمال کر رہا ہے وہ ان کے ایجنڈے کا بالکل مین پوائنٹ ہے. اور یہ صرف اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کا کوئی ریاست سے، تنظیم سے، کسی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صرف اس کی مجبوری کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی معصوم ہے، معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئی. ناظرین، بلوچستان کی بڑھتی ہوئی خراب سچویشن، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ان کا ایجنڈا یہ ہے یا یہ اس چیز پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ ہماری احساس محرومیاں ہیں اور وہ ہماری محرومیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو ہم نے اسی لیے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں. بلوچستان میں بلوچ کے علاوہ باقی بھی قومیں رہتی ہیں. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں یا وہ مطلب کہیں پہ اکوموڈیٹ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا آپ سب دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ تو کبھی بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں گئے. اگر ان کو یہ گائیڈ لائن آ رہی ہے تو مطلب آپ دیکھ لیں گے کہاں سے آ رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے. اور ہمیں مطلب کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ کے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنی بھی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں ان میں سب پنجابی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مطلب ہولڈ ہے، ایسا نہیں ہے. آپ جو ہمارے CM آتے ہیں ہر سال، جو CM بلوچستان آتے ہیں، یا مطلب جو الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ عدم اعتماد آتا ہے، بلوچ CM ہی آتے ہیں. آپ کی اچھی بڑی پوسٹوں پہ آپ کے اپنے بلوچ ہی بیٹھے ہیں. آپ اتنا تو ہو نا کہ آپ اسکولس کو چھوڑ دیں، آپ بلاسٹ نہ کریں، آپ IDs نہ پھینکیں، آپ ID بلاسٹ نہ کریں. آپ کبھی گرنیڈ پھینک دیتے ہیں، آپ کبھی روڈ بلاک کر دیتے ہیں. مطلب کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں تو 4 انگلیاں اپنی طرف بھی آتی ہیں. تو پہلے خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ خود کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. باقی انڈیا کے ساتھ اگر آپ لوگ کی سپورٹ ہے،
یا جس طرح وہ کمنٹس کرتے ہیں یا جس طرح چیزیں کرتے ہیں، تو مطلب یہ صاف ظاہر ہے کہ مطلب بھارت ایک ٹائم سے پاکستان کا دشمن تھا، ہے اور شاید رہے گا. تو یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں نے پراپر جو ہے وہ ایک چیز کلیئر بتا دی ہے کہ اگر ضرورت ہے انڈیا کو تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ چیزوں کو ہولڈ کر لیتے ہیں، اور اب پاکستان کے یا ریاست کے اگینسٹ ہیں تو ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب طرح طرح کی اسٹیٹمنٹس جو یہ لوگ دیتے ہیں. ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمارے جوانوں کو متحد ہونا ہوگا، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آیا ان کے لنکس کہاں ہیں، جو لنکس ان کے وہاں پہ جڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے ہمارے اسٹیٹ کے کتنے جو ہیں وہ حق میں ہیں. ہمیں ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے، اتنا بندے میں ظرف ہونا چاہیے. تو سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے ناظرین. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.